आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जनादेश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत डार। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मंशूर, उनके वादों, उनके दावों के अलावा अवाम की उमंगों और उनके उम्मीदों पर बात करते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है, आप हैं मोहम्मद इकबाल त्रंबू, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के। इसके अलावा सुजादा बशीर साहिबा हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं डीपीएपी के। आप दोनों मेहमान का प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो त्रंबू साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब गुज़िश्ता 40 वर्षों से ज़्यादा कांग्रेस में थे, तो कौन सी आपको बात लगती है जो वो 40 वर्षों में मुकम्मल नहीं कर पाए या आवाम को वो चीज़ नहीं दे पाए जो अब वो डीपीएपी में लोगों को दे पाएंगे? ये सवाल तो मेरे ख्याल से आपको सुजादा जी से पूछना चाहिए। मैंने चाह पहले आपसे शुरू करूं? नहीं, इसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो सुजादा बशीर जी ज़्यादा अच्छी तरह बताइए। आप बताइए, आप तो डीपीएपी से वाबस्ता हैं, तो अब आप ही की तरफ आता हूं। तो आज़ाद साहब 40 वर्षों से ज़्यादा कांग्रेस में थे, तो 40 वर्षों में लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे वाबस्ता थीं, और अब उन्होंने पार्टी तब्दील की और अपनी खुद की पार्टी बनाई। अब बहुत कलील अरसा हुआ है आपकी पार्टी को बने हुए, तो क्या लगता है कि सही मानों में 40 वर्षों में जो नहीं हो पाया वो अब होगा? कि लोग हर वक्त चेंज चाहते हैं जी, तो डेफिनेटली जो वो पार्लियामेंट में बोले या कोई भी लीडर जो भी जम्मू कश्मीर से वहां बैठे थे, कोई नहीं बोल पाया। क्या किसी कश्मीरी लीडर का हक नहीं था पार्लियामेंट में उठ के बात करने के लिए? उस वक्त जितने भी पार्लियामेंट में लीडर्स थे और ये पार्लियामेंट मेंबर्स बने हुए थे, उन्होंने किसी ने नहीं उठ के बोला। बस एक गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के बोला, और तब भी कांग्रेस को ये एहसास नहीं हुआ कि एटलीस्ट हम लोग भी स्टेप अप लें। तो सो डेफिनेटली वो आए हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बैठ के वो यहाँ के लोगों को उनका दुख दर्द जो इतने 70 सालों से यहाँ हुआ है, लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है, पोटा लाया गया, यहाँ के बच्चों को जेलों में भर दिया गया है, और अफसा जितने भी यहाँ ये या आजकल जो हालात है, ड्रग्स फैले हुए, क्या इन्होंने किया? क्या किसी बच्चे को इन्होंने छुड़ाने की कोशिश की? क्या कोई एनसी पीडीपी आज तक जितनी भी नहीं रूल किया? क्या इन्होंने कभी सोचा उन माँ बाप का जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिनके माँ बाप बाहर दिन रात रोते रहते, क्या उन बच्चों के लिए बात करें? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिन्होंने बोला कि नहीं, मैं अगर गवर्नमेंट बनाऊंगा तो पहले मुझे उन बच्चों को छुड़ाना है, क्योंकि इंसान से गलतियां होती है। उनको उस वक्त किस बहकावे में लाया, क्योंकि वो टीनेजर भी नहीं थे। 12 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं पत्थर उठा रहा हूं तो क्यों, उसको लग रहा है मैं हीरो हूं, तो वो उसको कोई गाइड नहीं करने वाला था उस टाइम। तो अगर उनको अभी भी वो केसेस चल रहे हैं तो क्या इनका हक नहीं था कि उनको छुड़वाएं? 2016 में जो यहाँ हो गया आपने देखा होगा, तो इन्होंने तो सीधे बोला ये क्या चॉकलेट लाने गए थे क्या? इनके जो बच्चे पैलेट से आंख खोए हैं या जिनको इतने पैलेट्स लगे हुए हैं, क्या वो चॉकलेट इनको लग रहा था? इनको अपने बच्चे नहीं लग रहे थे वो, क्योंकि जब आप अपनी कौम की बात करते हैं तो आप अपने बच्चे समझ के इनको चलाइए। यहाँ का बुजुर्ग, उनके लिए इनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और क्या क्या गिनवाए इन्होंने क्या किया है। आज लोग तंग आ चुके हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो इनको भगाते हैं वहां से लोग। तो लोगों का तो इल्जाम है कि जब आज़ाद साहब हुकूमत में थे, वो वजीर आला यहाँ पे थे, तब बहुत सारी उम्मीदें जो थे लोगों थे, वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। नहीं, वही तो उन्होंने किया है जो उन्होंने 2.5 साल किया। आज हमें लोग वो गिनवाते हैं, हम नहीं लोगों से बोलते हैं कि आज़ाद साहब ने ये किया, वहीं से लोग बोलते हैं। हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा जो सुनना चाहिए कि आज़ाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके कामों से जो उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने दिए, क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस कितने दिए, कितने डिग्री कॉलेजेस दिए, कितने डिग्री डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दिए, क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? हज हाउस, क्या क्या गिनवाए लोग, हमसे गिनवाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये किया। हम लोग यहाँ इतने फार फ्लज्ड एरियाज में जाते जहां लोग उनका नाम सुन के कहते वाह स्वास्थ्य बेगाम, तो वो जो बोल सरकार आपकी कोalition गवर्नमेंट थी ना उन दिनों? नहीं, कोalition तो वही पीडीपी के साथ थी, तभी उनको लगा कि हाँ हम लोग ये तो आगे निकल गए और हमारे को तो कोई पहचानेगा नहीं, तो उन्होंने पीछे से, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, उनके साथ बीजेपी ने किया, तो ये जैसी करनी है वैसी भरनी। तो त्रंबू साहब, आपने सुना सुजादा साहिबा कह रही हैं कि पीडीपी की जानिब से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जब कोalition गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की ने जो डेवलपमेंट किया है वही लोग गिनवाते हैं, आपका तो कुछ गिनवाते नहीं है। देखिए शौकत साहब, पीडीपी को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है बने हुए। पहली बार पीडीपी ने 2002 में हुकूमत संभाली, और वो जो 2002 में जो 3 साल मुफ्ती साहब एज चीफ मिनिस्टर रहे,
مجھے لگتا ہے کہ پورے کشمیر میں وہ ایک گولڈن ایرا تھا. اس وقت لوگوں کو اچانک ایک راحت ملی. آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر پوٹا, یہاں پر اخوان, یہاں پر ٹاسک فورس, ان کا دبدبا تھا. یہاں پر لوگ آرام کی سانس بھی نہیں لے سکتے تھے. تو آتے ہی پہلے ہی انہوں نے اس چیز کا علاج کیا. اخوان راج ختم ہو گیا. ان کی بیٹی نے پوٹا لایا. اور اس کے بعد جو فورسز تھے, سیکیورٹی فورسز تھے, جو ہمارے گلیوں میں, سڑکوں میں, انہوں نے سٹارٹ سے ہی یہ کوشش کی کہ ان کا کام سڑکوں میں, محلوں میں نہیں ہے, ان کو بیرکس میں, جہاں ان کی پوزیشن ہے, وہاں بھیجا جائے تاکہ کشمیر میں لوگ چین کی سانس لیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف پہلے ہی انہوں نے جو یہاں لایا. اس کے بعد ان نے ایک پالیسی ایک ڈکلیئر کی جس کا نام تھا ہیلنگ ٹچ. تو وہ ہیلنگ ٹچ پالیسی یہ تھی کہ جو بھی ہمارے بچے بہکاوے میں آ کے ایک غلط راستے پر آ گئے ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کریں, کیسے ان کو واپس مین سٹریم ٹریک پر لائیں جہاں ان کا فیوچر بنے. تو اور جو بھی فرسٹ ٹائم آفینڈرز تھے ان کے لیے انہوں نے ایمنیسٹیز انٹروڈیوس کی تاکہ ہمارے بچے واپس وہ جو ہے اپنے ٹریک پر آ جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ان کا ایک ویژن تھا. وہ ویژن باقی تمام پارٹیوں سے ہٹ کر ویژن تھا. ان کا ویژن جموں اور کشمیر کے لیے تھا. آپ نے دیکھا انہوں نے پہلی دفعہ دو ملک جو دشمن ملک ہے, ہندوستان اور پاکستان, ان کے درمیان انہوں نے بہت کوشش کی کہ بات چیت شروع ہو, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ آفٹر 70 ایئرز انڈیپینڈنس کے بعد آر پار کے راستے کھل گئے, ٹریڈ کھل گیا. مقصد اس کے ملٹی پرپز تھا, اس کا وہ چیز کرنے کا ملٹی پرپز اس کا یہ تھا کہ پہلے یہ دونوں ملک آپس میں اپنی دشمنی کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھائے. یعنی دوستی کا ہاتھ آپ بڑھا رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ پوٹا اور جو اخوان وغیرہ کی بات آپ نے کی, تو جو بھی پارٹی یہاں پہ آتی, جس کو مہمان ہمارے یہاں پہ آتے ہیں, تو ہر کوئی پوٹا اور اخوان اور ایس او جی کی بات کرتا ہے کہ ہم نے جی اس کو ختم کیا. اب عوام بھی کنفیوز ہو رہی ہے کہ آخر اس کو ختم کیا تو کس نے کیا, اور ہر ایک جو ہے اس کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے. جی شدیہ جی آپ بتائیے. یہ تو بولیں گے کہ ہم نے ختم کیا, بٹ آپ یہ اگر دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بچوں کو جیلوں میں بھروایا ہے. آئی تھنک محبوبہ جی شاید بھول گئی ہے, ان کے ٹائم 3000 بچے اریسٹڈ تھے, 6000 سم تھنگ جن کو پیلٹس لگے ہیں. ابھی بھی وہ بچے جیلوں میں. کیا یہ ان کو نہیں چھڑوا سکتے تھے اس وقت؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ کیونکہ چلو میں وہی بولا, کیونکہ ایک 12 سال کا بچہ یا 18 سال کا بچہ یا 16, اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو لگتا ہے آئی ایم اے کنگ. تو اس کو ان نے کاؤنسلنگ کے بدلے ان کو اور بہکایا, کنفیوز لگا کے. نیٹ ورک نہیں چلتا تھا, انٹرنیٹس بند تھے, فونز بند تھے. کس لیے؟ کیا یہ کوئی جیل تھی؟ ان بچوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا تھا. ان ماں باپ کا انہوں نے نہیں سوچا جو اپنے بچوں کو ابھی آج تک بھی وہ جا کے چھڑوانا چاہتے تھے, وہ سینٹرل جیلز کے باہر ویٹ کر رہے ہوتے. کیا یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو انٹروڈیوس کیا, انہوں نے تو بولا. ان کو کیا کیا کہتے ہیں, پی ڈی پی کو نہیں پتا تھا کہ مینیفیسٹو کیا ہے بی جے پی کا. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ جا کے اپنی کرسیاں بچاتے گئے, ان کے ساتھ پارٹیز بناتے گئے, اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. کل تک یہ پی ایچ ڈی مل کے کام کرتے تھے, آج یہ ایک دوسرے کو ہی اچھال رہے ہیں. آج تب تو ان نے آزاد صاحب کو بھی بولا تھا آپ آ جائیں, ان کو پتا تھا یہ تو ٹائمنگ ہے, یہ تو ان کی پارٹی ٹائم ہے, پارٹی ختم بات. اور آج بھی دیکھیے آپ ایک دوسرے کو کس طرح اچھالتے ہیں. ان کی حالت دیکھیے اندر سے کیا ہے. محبوبہ جی بولتی ہے عمر صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پڑے گا, عمر صاحب بولتے ہیں کہ اس کو کون ووٹ ڈالے گا. ان کو آج بھی نہیں پتا ہم کیا بول رہے ہیں. یہاں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بس آج تک جو کیا ہے, لوگوں کو ایک بہکاوے میں ان کو دھوکہ دے کے آج بھی لوگوں کو بولتے ہیں ہم آرٹیکل 370 لائیں گے. کہاں سے؟ آزاد صاحب نے کبھی نہیں بولا میں لاؤں گا. انہوں نے اتنا ہی بولا اگر کوئی دے سکتا ہے یا تو سپریم کورٹ یا تو پارلیمنٹ. جتنے بھی وہ انڈیا کے ایم ایل ایز ہیں, جب وہ ووٹ کریں گے دین وی کین گیٹ اٹ بیک. ادروائز یو آر جسٹ یو آر پٹنگ دا پیپل انٹو میس. ترنمبل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی پہ اکثر یہ الزامات عائد ہوتے ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ تھیں لیکن آپ ان امیدوں پہ خیر نہیں اترے. جو آپ نے لوگوں کو دعویٰ کیا تھا, وعدے کیے تھے, وہ پورے نہیں کیے. دیکھیے شوکت صاحب, میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ جو لوگوں کو ہمارے سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی, ہماری پارٹی نے وہ سب کام کر دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب محبوبہ مفتی صاحبہ چیف منسٹر تھی, 12,000 لوگوں کے ایف آئی آر انہوں نے واپس کیے. ہر وقت اور ہر وقت
یہ کوشش پی ڈی پی کی رہی کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ اپنے ٹریک پہ آئے. اگر اس کو کسی نے بہکایا ہے کس طریقے سے اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے. ان کو لایا نہیں گیا, ان کو سوچا انہوں نے. یہ جو سوچتے ہیں نا یہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یہ خالی دماغ میں اپنے سوچتے گئے. کبھی انہوں نے لوگوں کے پاس جا کے مل کے آئے, کبھی اس ماں سے پوچھا ہے تیرا بچہ جیل میں کیا تیرا حال ہے, اس ماں باپ سے گزرے ماں باپ سے پوچھا ہے کہ تیرا بچہ جیل میں ہے کیا تو نے میری ہیلپ چاہیے تمہیں. کیا یہ لوگ کبھی گئے ہیں پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کرنے کہ ہاں ہمارے بچوں کو چھوڑیے؟ کیا یہ سوچتے رہے؟ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہاں ڈوزر لگ گئے, ان کی پارٹی یہاں لینڈ لیا گیا لوگوں سے. جی اب آپ کے سوال یہ جواب دیں گے آپ کے سوال. دیکھیے اگر آپ 2019 کے بعد بھی دیکھیں گے تو جو یہاں پر تبدیلیاں 2019 کے بعد ہوئی جی تو واحد ایک جماعت ہے پی ڈی پی جس نے ہر ایشو پر پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اور ہر ایشو پر آواز بھی اٹھائی ہے. یہاں تک کہ ہماری پریزیڈنٹ جو ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ وہ تو یہاں سے جنتر منتر تک گئی پروٹیسٹ کرنے, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو, ان کو بات مکمل کریں, چاہے بجلی کا مسئلہ تھا, چاہے بلڈوزر کا مسئلہ تھا, چاہے یہاں کی زمینوں کا مسئلہ تھا, چاہے یہاں کی نوکریوں کا مسئلہ تھا, چاہے یہاں کی ریکروٹمنٹ کے سکیمز کا مسئلہ تھا. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہو, آواز نہیں اٹھائی ہو. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوپی پیر میں ہمارے 1-2 جوان جو ہے جاں بحق ہو گئے. وہاں تک وہ گئی جہاں ان کو جانے نہیں دیا, بلکہ ان کو 12 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا ان لوگوں کے لیے. محبوبہ مفتی صاحبہ اور پی ڈی پی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کی ترجمانی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس بنایا تو ہمیں یہ بخوبی معلوم تھا کہ بی جے پی کے ایجنڈا میں ہے کہ وہ 370 کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے ایجنڈا آف الائنس میں یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جب تک یہ کوئلیشن رہے گی 370 کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. جیسے ہی ان کو 2019 میں پارلیمنٹ میں ایک بروٹ میجورٹی ملی, انہوں نے اسی وقت اس 370 کو ہٹانے کا ارادہ کیا. تب تک جتنی دیر ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ تھی آپ دیکھیے انہوں نے وہ سب کیا, بلکہ مجبور ہو گئے وہ سب کرنے کو جو ہماری پارٹی نے چاہا ہمارے کشمیر اور جموں اور لداخ کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے. اب یہ سب لوگوں کو معلوم ہے, لوگ انجان نہیں ہیں, ان کو سب پتا ہے کہ 2002 سے 2005 تک 6 تک جب مفتی صاحب تھے اس وقت یہاں کے حالات کس طرح تبدیل ہوئے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ مفتی صاحب کا ویژن کیا تھا. آپ آج دیکھ رہے ہیں کنیکٹیوٹی ایک بہت مسئلہ تھا. کہاں راجوری پونچھ کے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ کشمیر کے ریجن کے ساتھ یہ مفتی صاحب کا آئیڈیا تھا کہ اس کنیکٹیوٹی کو کیسے امپروو کریں, کیسے ہم نے یہاں پھر میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مغل روڈ کا بھی پارٹیاں جو ہیں کیسے اپنے ساتھ لگانا چاہتی ہیں, کیسے ہم نے چناب ویلی کو کیسے ہم نے چناب ویلی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہمارے میں آپ دونوں کو آج بھی ہمارے مینیفیسٹو میں اگر آپ دیکھیں گے یہ کنیکٹیوٹی آج بھی ہمارے مینیفیسٹو میں ایشو ہے, کیونکہ مفتی صاحب کا آپ دونوں سے میں گزارش ہے کہ یہ موضوع ہے مغل روڈ کا جو ہے اس پہ بھی تمام تر لوگ جو ہیں مایوس ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ آخر یہ پروجیکٹ جو ہے دیا تو دیا کسی, کیونکہ ہر ایک پارٹی جو ہے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے. تو سجادہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کی پارٹی بہت کم عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹرل کشمیر, ساؤتھ کشمیر اور باقی جو خطے ہیں اس میں آپ باقی جو پارٹیاں ہیں پرانی پارٹیاں ہیں ان کو ہرا سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں ان کو کتنا ٹائم ہو گیا, تب بھی اب ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم ابھی 1.5 ایئر سے ہی ہے جموں کشمیر میں, بٹ لوگ اس طرح ہمیں ویلکم کرتے کہ اپنے گھر کے دروازے کھولتے. سو ادھر ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس اور ہماری ایکسیپٹنس کدھر ہے. سو انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, کیونکہ 1-1.5 سال بہت کم ٹائم ہوتا ہے, اینڈ اس میں آپ کو کتنے پرابلمز بھی دیکھنے پڑے, رجسٹریشن کرنی پڑی, بہت سارے سمبلز ہیں, لوگوں کو کنفیوژن بھی تھا کہ اس کا سمبل کیا ہے, تو لاسٹ منٹ پہ آپ نے دیکھا. تو ڈیفینیٹلی جو ہماری امید ہے وہاں تک تو ابھی تک ہم لوگ 99% پہنچ چکے ہیں, بٹ الیکشنز آر ویری کلوز بائی.
تو وہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جس طرح لوگوں کی امید ہے ہم سے وہ ڈیفینیٹلی پوری ہو جائے گی. اینڈ انشاءاللہ اف وی ون, اینڈ آپ دیکھیں گے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں دے آر آل ینگ. ہمارے کوئی پرانے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں جنہوں نے 70 سال سے رول کیا تو ابھی بھی رول ہی کرتے جا رہے. ہمارے جتنے بھی ایلڈرلی لیڈرز ہیں دے گائیڈ دیم, وہ پیچھے گائیڈ کر رہے ہیں ان کو کہ آپ کو کس طرح لوگوں سے ملنا ہے. ان لوگوں نے تو بس میرے بعد میرا بیٹا, میرے بعد میری بیٹی. اب یہ کبھی بیٹا بیٹی کا راج ہی نہیں ختم ہو رہا ہے. کیا آزاد صاحب کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو فیلڈ میں نہیں اتار سکتے تھے؟ نہیں, انہوں نے کشمیر کے لڑکوں کو موقع دیا, کشمیر کی لڑکیوں کو موقع دیا. آپ آگے چلیے, آپ کا شہر ہے, آپ کی اسٹیٹ ہے جس کو انہوں نے یوٹی تک پہنچا دیا. آپ آگے آ جائیے, آپ کا موقع ہے. کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے؟ لیکن پی ڈی پی تو نئے جو چہرے اتارے ہیں, محبوبہ جی خود سری نگر کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو پرانی ہے, وہ تو ان کو مجبوری تھی, وہ تو تھا ہی نہیں کوئی. ان کو ان کی حالت یہ تک ہے کہ ان کو بھاگ گئے ہیں, ان کے لیڈرز بھاگ گئے ہیں اور کسی دوسری پارٹیز میں جوائن ہوئے ہیں. ان کیوں بھاگے وہ؟ کیا اٹ مینس دیر واز سم پرابلمس کی جو ان کے اپنے ہی لیڈر چھوڑ کے چلے گئے. آپ دیکھیں ان کا تنبو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ اور بیٹی کی پارٹی ہے, آپ کیا کہیں گے عمل میں؟ دیکھیے, پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 2019 میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے بی جے پی کا برنٹ جس پہ پڑا ہے وہ صرف پی ڈی پی ہے. ہماری پارٹی میں ایز شی سیڈ تقریباً 40 لیڈر جو ہیں ہماری پارٹی سے الگ ہوئے ہیں, اور کئیوں کو تو انڈر پریشر انہوں نے مجبور کر دیا کہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں, اور کئیوں کو ایک آدھا کو لالچ دے دی, باقی سب کو پریشرائز کیا. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو پارٹی کو یہاں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا وہ صرف پی ڈی پی کو پہنچایا گیا. آپ دیکھیے کہ ہماری جو پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہے جو آج کنٹیسٹ کر رہی ہیں ساؤتھ کشمیر سے, آپ دیکھیے کہ ان کی ماں کو, وہ ایک بزرگ ہے, ان کو ای ڈی تک بلایا گیا, ان کی بیٹی کا پاسپورٹ کمپاؤنڈ کیا گیا, ان کا خود کا پاسپورٹ بند کیا گیا, ان کی ماں کا پاسپورٹ بند کیا گیا. وحید پرا صاحب کی بات کریں تو انہوں نے ان کو 3 سال جیل میں بند رکھا. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے اگر بی جے پی کو خطرہ کسی پارٹی سے جموں کشمیر میں لگ رہا ہے, صرف اور صرف پی ڈی پی کا لگ رہا ہے. اسی وجہ سے ان کی ہر کوشش ہے کہ پی ڈی پی کو توڑا جائے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا جب ہماری پریزیڈنٹ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ساؤتھ گئی کیمپین کرنے, تو اتنے سارے لوگ آ گئے ان کی کیمپیننگ میں, اور اس کے بعد ہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ریسپانس کیا ہے, آج کل الیکشن پوسٹ پون کرنے کی بات چل رہی ہے. بہت ساری پارٹیز نے لکھا ہے جن کے کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ میں نہیں ہیں, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. غرض میرے کہنے کا یہ مطلب ہے یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوگا. ہمیں پورا یقین ہے کہ 2002 سے ہم نے زیادہ دیر حکومت نہیں کی ہے, 20 برس ہو گئے پارٹی کو بنے, ہم نے صرف 4 سال یا 5.5 سال حکومت کی ہے, اتنا ہی عرصہ ہوا ہے. لیکن ہمیں پورا یقین ہے جو ہم نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کے کام کیے ہیں اور لوگوں کے لیے لڑا ہے, انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی, اتنا کچھ پریشر جو بی جے پی کا ہے ہمارے اوپر, انشاءاللہ لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر آئیں گے اور پی ڈی پی کو ووٹ کریں گے. عام رائے یہ ہے کہ جنوبی کشمیر جو ہے پی ڈی پی کا مرکز اور گڑھ مانا جاتا ہے, لوگ نا امید بھی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار جنوبی کشمیر پی ڈی پی کے لیے کرو یا مرو والی بات ہوگی؟ کوئی نا امیدی نہیں ہے شوکت صاحب, پی ڈی پی کی کوئی نا امیدی. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے ابھی عرض کیا, جب ریسنٹلی میڈم ہماری وہاں کیمپیننگ کے لیے گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح باہر گھروں سے آ رہے ہیں اور ان کا ویلکم کر رہے ہیں. وہاں کوئی نہ, بلکہ ان کو تو صرف یہی امید ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ, اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ جائے, وہ صرف ایک محترمہ محبوبہ مفتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب وہ ریسنٹلی رجوری پنچ گئی, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا والہانہ استقبال ان کا وہاں ہوا. حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ ڈی لمیٹیشن ایک مقصد سے کی گئی تھی, تو بی جے پی کو لگا اگر ہم یہ ڈی لمیٹیشن کریں شاید وہ اس ساؤتھ کشمیر کی سیٹ پر قبضہ کریں, لیکن ہوا الٹا. آج رجوری پنچ کے لوگ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں میڈم کے پارلیمنٹ جانے کے لیے, شاید ساؤتھ کشمیر والے لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیا بات ہے. یہ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا.
تو سجاتا جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا. غلام نبی آزاد صاحب نے جب یہ پارٹی نئی تشکیل دی تو اس کے بعد کانگریس کے کئی لیڈران جو ہیں اس پارٹی میں شمول اختیار کر گئے اور اس کے فوراً بعد کچھ ہی مدت بعد وہ واپس انہوں نے کانگریس جوائن کیا, جس سے بڑی نا امیدی ہوئی. آپ کے جو ورکرز تھے غلام نبی آزاد صاحب کے اپنے جو ورکرز تھے یا وہ جو ورکرز یا لیڈرز میں جوائن ہوئے تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو تھا وہ مایوسی تھی اور لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ جب ان کے اپنے لیڈر اپنے نہیں تو ہم کیسے؟ لیڈر تھے جو اپرچونٹسٹ تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ ہاں ہم آئیں گے اور شاید ڈیلیمیٹیشن سے جو چینجز ہوئی تھی تو ہم لوگ یہاں آ کے لڑ سکتے ہیں. تو بٹ ان کو جب پتا چلا بھئی یہاں تو کسی کا نہیں چلتا ہے, یہاں تو وہ چلے گا جو سب کے لیے ہے, تو وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ وہاں بھی خوار ہے یہاں بھی. لیکن آزاد صاحب تو خود کانگریس چھوڑ کے چلے گئے. کانگریس چھوڑ کے, میں نے آپ کو بولا نا, وہ لوگوں کے لیے یہاں آئے ہیں. کیا کانگریس یہاں اپنے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا؟ آج کانگریس کی حالت دیکھیے, کانگریس ہے کس اسٹیٹ میں آج. کانگریس کا آپ نے اپارچونسٹ کی بات کی, میں نے کہا اگر کانگریس لیڈر چھوڑ گئے تو آزاد صاحب بھی چھوڑ گئے. آزاد صاحب کانگریس میں تھے, آپ دیکھیے کانگریس کی کہاں پوزیشن تھی. آج دیکھیے جموں کشمیر میں حالت کیا ہے ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لڑنے کے لیے, ان کا کوئی کینڈیڈیٹ, ان کا کوئی ورکر نہیں ہے باہر آنے کے لیے. وہ پریشان ہے, ہم لوگ کرے تو کرے کیا. آج دیکھیے ان کی حالت, ان کے اپنے لیڈرز, آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا حالت ہوگی ان کی. وہ جتنے بچے کچھ ہیں وہ بھی شاید نکل جائیں. تو جب جو ان کے یہاں لیڈرز تھے ان کا انہوں نے دیکھا نہیں بیس کیسی ہے, ان کو اٹھا کے کہاں سے کیا کر دے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. کانگریس ہے کدھر اب؟ یہاں کا چھوڑیے چلے. آزاد صاحب تو نکلے, جو اتنے باقی لیڈر وہ کیوں نکلے؟ انہوں نے جو کلیئرلی بولا کہ پرابلمز کیا تھی اس پہ وہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ان پرابلمز میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. کیا کانگریس نہیں اٹھ سکتا تھا جموں کشمیر کے لیے؟ کیا ان میں کوئی لیڈر نہیں تھا؟ تو وہ تو کر سکتے تھے نا, وہ نہیں. خالی ایک غلام نبی آزاد تھے جنہوں نے اٹھا, کیونکہ ان کو کشمیر کے لوگوں کے لیے دکھ درد تھا, کیونکہ وہ یہاں کی مٹی کا بیٹا ہے. تو یہاں کی مٹی کا بیٹا ہے تو ان کو درد ہوگا. جو باقی وہاں بیٹھے ان کو کیا درد ہوگا؟ یہاں راہل گاندھی کو کیا پتا ہے میرا بچہ یہاں رو رہا ہے, اس کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں, اس کی جاب ہے یا نہیں. نیچرلی یہ آزاد صاحب ہے جن کو پتا ہے یہاں کے بچے کو جاب نہیں ہے, یہاں کی زمینیں لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہاں میٹرز لگے ہیں, کس کو میٹر لگائیں گے؟ جو دن بھر ریڑی پہ موزے اور ٹماٹر بکتا ہے اس کو میٹر لگانے چاہیے یہ لوگ. کیا کوئی کانگریس کا بندہ اٹھا یہاں؟ ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے یہ سب سوچنے کی. ان کو اپنی وہی یاتراؤں میں آتے ہیں اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا, وہ کرائے کے پارٹیوں سے لیتے ہیں لوگوں کو اور اپنا دکھا رہے. تنبو صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کئی نئے چہرے جو ہیں ابھی آئے ہیں اور کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور سیاسی جو کاروائیاں ہیں اس میں شمول اختیار کر رہے ہیں. تو ایسے میں جب مختلف سیاسی پارٹیاں پرانی ہو یا نئی پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں تو نئے چہرے جو ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کی دانش میں ہوگا بھی. یہ سوال آپ دونوں سے ہے. دیکھیے, ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مدعا ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کا فیوچر کا سوال ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمپیننگ میں بھی ہماری پارٹی بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی اور پارٹی کے بارے میں بات نہ کرے بلکہ اپنے منشور کے بارے میں بات کرے اور لوگوں کو اپنے منشور کے بارے میں بتائیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے پارٹیوں کے اوپر تہمت بازی لگانے کا, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ پچھلے 5 سالوں میں بہت ہی مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, چھوٹی لڑائی نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا کہ یہ جو آرٹیکل 370 کی بات ہے یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کو ہٹانے میں بی جے پی کو 70 سال لگ گئے اور اب اس کو واپس لانا ایک اپ ہل ٹاسک ہے. اور اس کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں. سپریم کورٹ کا تو آپ نے فیصلہ سنا ہی ابھی, حالانکہ ابھی اس میں ریویو پٹیشن وغیرہ, لیکن پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جب آپ پارلیمنٹ جائیں گے ایک تو ایسی آواز جائے کیونکہ وہاں پہ ان کو اس کے لیے لابینگ کرنی ہے. 550 اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. آپ کو ایک کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جو 2019 کو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. تو اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو وہاں پر یہ چیز کر سکے اور یہ ناممکن نہیں ہے. سبھی چیزوں کے لیے عوام کو آپ کو کہنا چاہیے کہ جو مسائل ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز سے جڑے ہیں, وہ حل ہوں گے تاکہ عوام جو ہے آپ سبھی کی طرف راغب ہو جائے. لیکن سنجیدہ صاحب آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے تنبو صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, ریلیز ہوتی ہیں,
تو یا تو ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ تہمت لگاتی ہے یا کیچڑ اچھالتی ہے، لیکن عوام سن رہی ہوتی ہے، عوام لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کی امید ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ازالہ ہوگا ان کے مسائل کا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ ختم بھی شروع پارٹی اسی سے ہوتی ہے، کوئی ریلی ہو ختم بھی اسی سے تہمت بازی سے ہوتی ہے اور شروع بھی اسی سے۔ ہم نے کسی کو تہمت نہیں لگایا، جو ان نے کام کیا ہم لوگ وہی بولے جی، کیونکہ جب یہ لوگ پاور میں تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا مینیفیسٹو ہے؟ ان کے مطابق جیسے ابھی بول رہے ہمیں پتا تھا کہ ان کا یہ مینیفیسٹو ہے، اٹ واز آن ٹاپ پریورٹی کہ ہمیں جی اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت کیا کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ کیا اس وقت یہ سپریم کورٹ کو نہیں اپیل کر سکتے تھے؟ یہ بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں کیا انہوں نے اپنی کرسی بچائی کیونکہ روز کا چل رہا تھا، روز کی پارٹیز ہو رہی تھی، وہ چل رہا تھا۔ کیا آج بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی وہ لیڈر نہیں چاہیے جو جسٹ باتیں کرے؟ ان کو وہ لیڈر چاہیے جو ان کے کام کرے، جو بولے کم اور کرے زیادہ۔ ان کو وہ لیڈر چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں جا کے لیکچر نہیں چاہیے، یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے یہاں کام کرے۔ تو کون سا ان میں سے ایسا لیڈر ہے جو بیٹھ کے لال چوک میں دھرنا دیا، بھوک ہڑتال پہ بیٹھا اور میرے لوگوں کا سوچیے؟ کون بیٹھا ان میں سے؟ یہ ہماری پارٹی تھی جو ہر ایک سیکٹر میں بیٹھی ہے، چاہے وہ جموں ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، پونچھ ہو، رجوری ہو، جہاں سے بھی ہر ایک لیڈر ہمارا پہنچے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہے۔ ہم جا کے لال چوک میں بیٹھے، ان کو یہ پوچھئے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایگزامز کی پرابلم ہو رہی ہے، کیا ان کو آن ٹائم ایگزام ہو رہے ہیں اور پیپرز فراڈ ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کے لیے بات کی ہے؟ نہیں۔ ہم لوگ جا کے ان کو پوچھے کتنے اسٹوڈنٹ سے آپ کنیکٹڈ ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کدھر سے بلانگ کرتا ہے۔ کیا ان کو یہ سب کچھ پتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں ہوئے ان لوگوں سے۔ یہ الیکشن کا ٹائم ہے، دیٹس وائی دے آر کمنگ آؤٹ آف دی ہاؤس۔ تربوز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ فرسٹ ٹائم ووٹرز بہت سارے ہیں کشمیر میں، جموں کشمیر میں، جن کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، تو ان کی اگر ان کی آپ کا جو بحث یا مباحثے جو ہیں وہ سنیں گے تو بڑے نا امید ہوں گے۔ تو فرسٹ ٹائم ووٹرز کو اپنی طرف رجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا ایسے ہی الزام تراشیاں اور جوابی الزامات لگانے چاہیے؟ نہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری پارٹی کی اسٹرکٹ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ہم ان تہمت بازیوں میں جو ہے مبتلا نہیں ہو جائے۔ جی، رہا سوال ووٹنگ کا، دیکھیے شوکت صاحب، پچھلے 30-35 سالوں سے جو یہاں حالات رہے ہیں، تو یہاں پر میں سری نگر کی بات کروں گا اور باقی علاقوں کی بھی بات کروں گا، ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے۔ ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ ووٹنگ جو ہے ٹرن آؤٹ ہو وہ بڑھ جائے۔ ہماری میسیج بھی فرسٹ ٹائم ووٹرز یا باقی لوگوں سے جو ریفرین کرتے تھے اتنے سالوں میں کہ ووٹ کرنے نہیں آتے تھے، ہم ان سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس میں ہم ایسے نمائندوں کو آگے رکھ سکتے ہیں جو لوگوں کی ترجمانی۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، جی جی، تو وقت ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ مزید بحث ہو، تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے شمارے میں فی الحال اتنا ہی، اگلے شمارے میں نئے مہمانان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔